अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। तहरीक इंसाफ की नज़रें अब सिंध के मैदान पे हैं। सियालकोट का ज़मीनी इंतखाब जीतने के बाद तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। कश्मीर का इलेक्शन जीतने के बाद उनका ये ख्याल है कि अब सिंध जाना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अपोजिशन के दोस्तों के पास कोई पॉलिसी और क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो अपोजिशन को ये मुश्किलात रही हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पार्टी के अंदर PMLN के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं लेकिन सामने आके उस तरह नहीं कर रहे। सिंध में एक जुज़वी लॉकडाउन भी लगा, अवाम की तरफ से भी रिएक्शन, वफाक ने भी उसकी मुखालफत कर दी कि जिस तरीके से सिंध ने लॉकडाउन लगाया इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, आम आदमी का नुकसान होगा। पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चौधरी मंजूर साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फोन लाइन पर वीडियो लिंक पर हमारे साथ। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार हैं, कराची के इशूज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ रहते भी हैं ज़ाहिर है, और सारी चीज़ों को सियासत वाले मामलात के अलावा जो कराची के स्पेसिफिक इशूज़ हैं उसको मज़हर साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सारा, तो उनसे भी ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे शहरियार आफरीदी साहब। KPL का जो मसला है, जो भारत की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि कश्मीर के अंदर जो प्रीमियर लीग होनी है उसमें जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट ना करें, इंडिया खेल के मैदान को भी नहीं छोड़ रहा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर ज़रा बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रा मदर साहब आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ डिस्कशन को, कि मुझे ये बताइएगा कि ये सिंध का जो मामला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने भी अपना रुख जो है वो उस तरफ कर लिया है कि जी अब सिंध जो है वो हमने जीतना है, सिंध में अपनी स्पेस मजीद बढ़ानी है। हाउ डू यू सी इट? शुक्रिया आदिल, बहुत देर की मेहरबान आते आते। चीज़ ये है कि तकरीबन 24 साल के करीब हो गए हैं PTI को। 24 साल में सिंध में उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, वो सिंध में पॉलिटिक्स नहीं कर सके। उनके पास ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, कम से कम 2 सेक्रेटरी जनरल जो PTI के रहे हैं वो उनका ताल्लुक तो सिंध से रहा है, मिराज मोहम्मद खान और डॉक्टर आरिफ अलवी। उसके बावजूद उन्होंने रूरल सिंध पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, इवन उस पीरियड में अर्बन सिंध पे भी उस तरह नहीं किया, लेकिन रूरल सिंध पे तो बिल्कुल भी नहीं किया। अब भी वो जो तजुर्बा करने जा रहे हैं वो तजुर्बा माजी में इस तरह के तजुर्बात कामयाब नहीं रहे हैं। देखिए PTI को नए लोगों को लाना चाहिए था सिंध में, नए लोगों को लाना चाहिए सिंध में। ये जो टास्क है ये लग रहा है कि 2023 स्पेसिफिक टास्क है। अगर आप 2023 स्पेसिफिक, इससे मुराद आपकी वो अरबाब रहीम साहब की को टास्क देना और उनका सारा इस प्रोसेस के अंदर रूरल सिंध के अंदर जो है वो ये कि अभी डॉक्टर साहिबा ने गालिबन वसीम बादामी के प्रोग्राम में एक बात की कि जी सिंध के लोगों का सियासी शऊर उतना नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल पूरे उससे कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर सियासी शऊर है तो वो सिंध के लोगों में है। अच्छा। और उसकी एक वजह है। अगर आप देखें कि 83 में खासतौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग के बाद 83 में जब MRD की मूवमेंट चली, पाकिस्तान की वो पहली तहरीक थी जो रूरल एरिया से चली। और उसके सिर्फ वही नहीं, उसके बाद वहां सबसे ज्यादा इस वक्त अगर रीजनल लैंग्वेज में जो सबसे स्ट्रांग मीडिया है पाकिस्तान में तो वो सिंधी मीडिया है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स PTI को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सिंध की पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है। PTI को ये समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी 1970 से सिंध में उसके रूट्स इतने स्ट्रांग क्यों हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी, मुसलसल पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो जमातें आती हैं वो कभी भी ऐसी फूट के साथ क्यों आती है। मदर साहब, मैं जरा इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लूं क्योंकि आपने 2-3 पॉइंट्स रेज कर दिए। एक तो आपने कहा कि सिंध की डायनामिक्स को समझना होगा, पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना होगा। दूसरी चीज आपने कहा है कि देर की है तहरीक इंसाफ ने। ये मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा कि अब वो क्यों जाना चाहते हैं, उन्हें वो स्पेस क्यों दिख रही है और पहले क्यों नहीं दिखी। लेकिन फिरदौस साहिबा का आपने जिक्र किया, इन्होंने बिल्कुल वसीम बादामी साहब के शो में ये बात की थी। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, आपको इस पर अफसोस है कि आपसे जरा तजावुज कर गई, आप ज्यादा कह गई सिंध के मामले में, या आप कुछ और कहना चाह रही थी, कुछ और कह गई, आप अपने बयान पर कायम है कि नहीं जो मैंने कहा है वो यही ऐसे ही है मामला?
عادل، سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی. دیکھیں، جو سندھ کا شعور ہے، جو سندھ کا ایک پراپر اورینٹیشن ہے، جو ان کی نیشنل کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے پاکستان کے ساتھ، اور اوورآل جو ڈیڈیکیشن، موٹیویشن، کمٹمنٹ اور اوورآل ایک ان کا پولیٹیکل وزڈم، جو میری بات تھی وہ آج بھی وہی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں یرغمال ہو گئیں تھانے اور کچہری میں، اور وہ سوچ جو ہے جو ان کی ٹرانسفارم ہونی چاہیے تھرو ووٹ انٹو ایکشن اور فار اے چینج، اور اس سسٹم کے ساتھ جہاں سروس ڈیلیوری پور ہے، جہاں پہ بیڈ گورننس ہے، جہاں پہ ایک کامن مین کے لیے وہ تمام بیسک رائٹس جو اس کا حق ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو وہ جو اس کا شعور ہے وہ ٹرانسفارم نہیں آ انٹو پراپر اسٹریٹجی. اوکے، تو آپ کو اپنے لفظوں کے چناؤ پر افسوس ہے کہ غلط ہو گئے. میں ذرا سمجھ گیا، اب سیاسی طور پر آپ یہ کہہ رہی ہیں ان میں شعور ہے. یہ نہیں، ذرا مجھے پوائنٹ کلیئر کرنے دیں نا تاکہ ویورز کو یہ سمجھ آ جائے. وہ شعور یرغمال ہوا ہے. اچھا، وہ یرغمال ہوا ہے شعور اس وقت اس تھانے اور کچہری کے اندر. مجھے یہ بتائیں، الفاظ کا جو چناؤ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی وضاحت تو آ گئی، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے، آپ کو اس کا ادراک ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا؟ نہیں، چناؤ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ مت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، وہ کیا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. اور آج بھی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ ان کے شعور کو آپ ڈسکس یا ڈیگریڈ نہیں کر رہے. آپ نے ان کے شعور کو جہاں گروی رکھا ہوا ہے، آپ اس کی پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ باشعور سندھی کہاں گروی ہے، کہاں یرغمال ہے، اس کی سوچ کہاں قید ہے. وہ تھانہ اور کچہری ہے، اور وہ تھانہ جو ہے آج آپ اس باشعور سندھی کو آزاد کر دیں، اس تھانے سے نجات دلا دیں، اس کچہریوں کے جنگل سے، تو وہی سندھی کھڑا ہو جائے گا. وہی اپنے حق کے لیے بولے گا. میں ابھی بھی یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، آپ نے ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، لیکن ٹھیک ہے، کسی کانٹیکسٹ میں آتا ہوں، مدر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا یہ کلیئر کر لوں. وہ تھانے کے ہاتھوں کچہری کے ہاتھوں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ پھر سمجھتی ہیں کہ جو لفظوں کا انتخاب تھا وہ درست ہے؟ لفظوں کا انتخاب، اس کے ساتھ جڑی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں نا کہ سندھی بیچارہ کیا کرے. سندھی جو ہے اس کے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا. شعور کی تو کمی نہیں ہے، لیکن اس شعور کو قید کر دیا گیا ہے. تو اس کو آزادی ملے، نجات ملے، تو الٹیمیٹلی وہی سندھی دیکھیں گے آپ کہ اپنے حقوق کے لیے کس طرح کھڑا ہوتا ہے. چلے پوائنٹ ایک جی مدر صاحب ذرا کوئکلی، میں نے پھر چودھری صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ وہ عادل، وہ شعور ہی کیا جو یرغمال ہو جائے، وہ شعور ہی کیا جو گروی ہو جائے. سندھ میں جتنا لٹریچر چھپتا ہے اور جس طرح کا لٹریچر چھپتا ہے اس پر غور کریں. سندھ کی جو گریونسز ہیں اس پہ غور کریں. سندھ کی جو رولر اربن ڈیوائڈ ہے اس پہ غور کریں. اور اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو آپ نے اتنے دو دہائیوں میں کیا کیا آ کے سندھ میں؟ کرتے یہی کام کرتے، آ کے لوگوں سے بات کرتے. اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ ارباب رحیم جیسے لوگوں کے ساتھ جو ٹیسٹڈ ہیں، جو فیلڈ ہیں، وہ آ کے پی ٹی آئی کو وہاں آرگنائز کریں گے جو اپنی پارٹی آرگنائز نہیں کر سکے، جو پی ایم ایل این کو آرگنائز نہیں کر سکے، جو پرویز مشرف کے ساتھ ہو کر بھی 4-5 سال چیف منسٹر رہے، اس وقت کوئی رول پلے نہیں کیا. وہ آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا پی ٹی آئی کو نئے کیڈر کو لانا چاہیے تھا. اگر نئے کیڈر، ایک منٹ صرف دے دو مجھے. جی ایک منٹ دیا. میں صرف وضاحت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مظہر عباس صاحب کا تجزیہ نقطہ نظر اپنی جگہ بجا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر کون سے ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمز فالو ہو رہے ہیں، وہاں کون سا رول آف لا کی پاسداری ہو رہی ہے، وہاں کون سے آپ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے. لیکن عوام میں سیاسی شعور کا تو اس سے تعلق نہیں ہے نا. دیکھیں یہ بات ڈاکٹر صاحبہ، لیکن یہ بات دیکھیں پنجاب میں بھی آپ لوگ یہ کلیم کرتے تھے نا کہ پی ایم ایل این کے ماتحت ہے، بیوروکریسی یا گورننس ان کی جو ہے، ان کا جو نظام ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. شعور سے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا. شعور تو انڈیویجول کا اپنا شعور ہے. شعور کا بالکل تعلق ہے.
نہیں شعور کا تعلق ہے. شعور کا تعلق کیا ہے؟ آپ سن لینا کیا تعلق ہے. شعور کا تعلق ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی جہاں دبائے گا طاقت کے زور پہ، آپ کو الیکشن والے دن وہاں پہ آزادانہ ٹھپا لگانے کا انوائرمنٹ نہیں دے گا. لیکن کیا آپ کے خیال میں پنجاب میں آزادانہ ٹھپا لگانے کی پوری اجازت ہوتی ہے؟ اس کے خلاف آپ نہیں، آپ کے خیال میں پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں مکمل اجازت ہوتی ہے؟ ہم نے اس سسٹم کو توڑا ہے نا. دیکھیں ہم نے اس سسٹم کو توڑا، لوگوں کو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا، لیول پلینگ گراؤنڈ دی، لوگوں نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں. پوائنٹ ہے جی چودھری صاحب، آئیڈیل جی چودھری منظور صاحب کی طرف جانا ہے جی چودھری صاحب. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں آتا ہوں مدر صاحب آپ کے پاس. چودھری صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی چودھری صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ غلامی کی وہ زنجیریں توڑنی ہیں جس سے سندھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں اور پیپلز پارٹی کے تسلط سے نکل سکیں. چودھری منظور صاحب شاید ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی. جی مدر صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپل یہ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، گڈ بیڈ گورننس، ساری باتیں اگر اپنی جگہ درست بھی ہیں تو سامنے کون ہے؟ کوئی ہے پیپلز پارٹی کے سامنے؟ کوئی آیا پیپلز پارٹی کے سامنے؟ آپ نے آ کے پالیٹکس کی، آپ کے لوگوں نے آ کے وہاں کے لوگوں کو آپ نے آرگنائز کیا، آپ اس پالیٹکس تو یہی ہوتی ہے نا. اب آپ 2 سال بعد یعنی اس 3 سال کے عرصے میں بھی آپ چھوڑ دیں، ماضی کو تو چھوڑ ہی دیں. اب آپ آ رہی ہیں، وہ بھی میں پھر وہ کہوں گا کہ آپ 2023 کو سامنے رکھ کے آ رہی ہیں. پالیٹکس اس طریقے سے نہیں. آپ آئیں، پالیٹکس کریں، نئے لڑکوں کو لے کر آتے، نئے لوگوں کو لاتے وہاں جا کے. لیکن مدر صاحب ان کو پالیٹکس سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹالورڈز، آپ نے جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ، فائنینشلی اسٹرانگ لوگ، آپ نے جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی کے کون ہیں؟ یہی ارباب رحیم لے لیں، لیاقت جتوئی لے لیں، پیر پگاڑا لے لیں، جلال محمد، یہ وہی ایک سرکل ہے. تو اس سرکل سے باہر نہیں نکل رہے. آپ حسنین مرزا ہی کو بنا دیتے. ایک نیا لڑکا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا بیٹا، اگر ذوالفقار مرزا یا فہمیدہ مرزا پہ ہی از ویری ڈائنامک. آپ کسی نئے چہرے کو لاتے جو انٹیسٹڈ کوئی چہرہ ہوتا اس کو لے کر آتے اور کسی کو لے کر آتے. جی میں آ گیا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. جی نظر ہے. میں آپ دونوں کی طرف آتا ہوں. چوہدری صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. جی چوہدری صاحب آپ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے تسلط سے نکالنے کے لیے اب جو ہے وہ سندھ کا رخ کریں گے. ابھی میں ادھر آتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کے اوپر جو ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نکالیں گے اب آپ کے تسلط سے وہاں کے عوام کو. یہ آئے جی بسم اللہ، یہ آئے، انہیں کوئی روک رہا ہے؟ وہاں پہ گورنر ان کا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ سارے پرانے لوگ جتنے یہ نئی بوتل میں ڈال کر لے کر آ رہے ہیں. یہ پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، تو پھر کوئی مطلب ہے ہمیں تو کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. ہمارے سارے جانے ہوئے پہچانے ہوئے لوگ ہیں، اس پہ کیا پرابلم ہے؟ پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں. دوسرا دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے یہ ایک غیر مقبول فیصلہ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو لوگوں کی زندگی ہے. 8-10 دن کے لیے، 8-9 دن کے لیے اگر ہم چین توڑ پائے وہاں پہ یہ جو کووڈ کی اسپیشلی جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر جس طرح سے ہو رہا ہے، جس طرح سے کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی اور باقی لوگوں کو کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ چیزیں خراب ہوگی. اور یہ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کراچی جو ہے وہ سارے پاکستان کے اندر کراچی کے لوگ آتے جاتے ہیں. صرف کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی کنجسٹڈ آبادی ہے، وہاں پہ تیزی سے پھیلتا ہے. ابھی مجھے بتا رہے تھے کے پی کے اندر اس سال 27 لاکھ لوگ گئے ہیں یہ جو ٹورزم کے لیے سیر کرنے کے لیے وزٹرز، 7 لاکھ سندھ سے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ رکے گا نہیں. پہلے بھی جب لاہور میں 26% تھا تو اس وقت ہم نے تو کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی تھی جیسی حرکتیں اب ہو رہی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ حکومت کو بھی باقی پارٹیوں کو بھی بہیو کرنا پڑے گا.
اور اگر یہ انسانی زندگیاں بچ گئی تو زندگی رہے گی تو سارے کام ساتھ ہوتے رہیں گے. وقت کا اتنا لمبا کوئی لاک ڈاؤن لگا. اوکے جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدر صاحب کا یہ کنسرن ویلڈ ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ کنسرن کہ بھی ہمیں 3 سال بعد جو ہے وہاں پہ جا کے جو انیشیٹو لینے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جڑا ایک ہمارا ہوم ورک اور ایک پراپر اسٹریٹجی اور ایک پولیٹیکل وے فارورڈ جو ہے اس کو ہم اگر گورنمنٹ کے آغاز سے وہاں شروع کرتے تو اب تک ہم کافی سفر طے کر چکے ہوتے. لیکن دیر آئے درست آئے. الٹیمیٹلی وہاں جو سندھ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے عادل وہاں پہ خاندان اور شخصیات وہ میٹر کرتی ہیں. جتنی پیپلز پارٹی کے اندر آپ ایک ایک فیملی کا ذکر کریں ان کو پیپلز پارٹی سے مائنس کر دیں تو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ 0 سکورنگ ہوگی. وہ خاندان جو کئی دہائیوں سے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ رہے اور کچھ خاندان جو ہے وہ روایتی جب سے پیپلز پارٹی بنی ان کے ساتھ کھڑے رہے. ہمارا اس وقت جو ہے وہ محور اور مرکز ایک کامن مین کو کھڑا کرنا ہے. ان خاندانوں کو یقیناً ان کی امپورٹنس ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ فیملیز بھی پی ٹی آئی کا حصہ بنیں. لیکن جو کامن مین ہے نگلیکٹڈ ہے آئسولیٹڈ ہے پولیٹیکل فریم ورک کا حصہ نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپنے نظریے اور عمران خان کے اس پیغام کے ساتھ جوڑیں. اب یہ جو کسی شخصیت کے حوالے سے انگلی اٹھا رہے ہیں تو کوئی پولیٹیکل میچیورٹی جو ان حالات ان کے تمام تر جو داؤ پیچ ہیں ان کو آزما کے جو شخص جو ہے ان ساری سیاہ کاریوں کا جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی سندھ میں جاری و ساری تھی جو اس کا شاہد اور وٹنس رہا ہو وہ ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے. وہ سولو فلائٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا پراپر جو ہے ٹیم ورک ہوگا اور اس میں نئے اور پرانے سارے لوگ شامل ہوں گے. جو دوسری بات انہوں نے کی چوئی صاحب نے لاک ڈاؤن کی دیکھیں کراچی صرف سندھ کا ایک دارالخلافہ نہیں ہے. کراچی اس وقت پاکستان کی اکنامک شہر ہے اور کراچی سے آپ کی بلینز ڈالر کی ایکسپورٹ اور بلینز کی امپورٹ ہوتی ہے. کراچی کے ساتھ جو پورٹ کا جنکشن ہے وہ آپ کی اکنامک وین کے اندر خون کو رواں دواں رکھتا ہے. جب آپ اس وین کو چوک کر دیں گے لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کے اثرات صرف ایک صوبے تک نہیں رہیں گے وہ الٹیمیٹلی 4 صوبوں تک وہ آپ کی اکنامک ریوائیول جو ہوئی اس کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں گے. اور اوورآل جو سارے پاکستان سے محنت کش مزدور ہر صوبے سے کراچی میں بیٹھا اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہا ہے آپ اس کو چوک کر دیں گے. آپ کا یہ خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنی اس لاک ڈاؤن کی پالیسی سے سندھ نہیں بلکہ پورا پاکستان افیکٹ ہوگا نظر ثانی کرے اور فار نظر ثانی کرے اور اس میں غربت افلاس اور بے روزگاری کو اس فیصلے نے جنم دینا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ حالات سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہنے وہاں سیول وار شروع ہو جانی ہے کیونکہ لوگ بھوکے مریں گے. سیول وار 5% ایلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کراچی میں سیول وار شروع ہو جائے گی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس لیے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے روزگار نہیں ہوگا وہاں امن و امان سٹیک پہ لگے گا اور کوئی کھانے کاؤنٹر سٹریٹجی بتائے نا مجھے کہ جن کو یہ گھروں میں قید کرنے جا رہے ہیں ان کو کھانا دینے کی کوئی سٹریٹجی ہے ان کو جس دیہاڑی دار کو گھر میں بیٹھنا ہے اس کو فائنانشل اسسٹنس دینے کی کوئی ترکیب ہے کوئی پروگرام نہیں کوئی الٹرنیٹیو وے فارورڈ نہیں صرف اور صرف ان کو قید کرنے سے آپ ان کو جو غربت گھروں میں ناچتی ہے وہ پھر آپ کو بغاوت پہ اکساتی ہے. تو ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے سے پہلے سندھ گورنمنٹ اپنی دوبارہ سے الٹرنیٹیو پلان حکمت عملی ایک بریک لیں گے قوم کے ساتھ. ایک بریک کے بعد پھر مدر صاحب اس پر ذرا مزید بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی مظہر عباس صاحب
فردوس صاحبہ نے جو بریک سے پہلے باتیں کی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں طرف لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کو دیکھ کر ڈیسیجن کریں، وہاں پر خاندانوں کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ عادل، پہلے تو یہ جو خاندانوں کا انفلوئنس ظاہر ہوتا ہے، آپ کے یہاں پوری پالیٹکس ہی جو ہے وہ اب برادریوں اور ان کی خود سیالکوٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی برادری سسٹم ہی چلا ہے نا، پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے، پورے پاکستان میں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی سندھ میں ہوا ہے کہ سندھ میں جتوئیز بھی ہارے ہیں اور پیر پگاڑا بھی ہارے ہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا بھی ہوا ہے کہ اسٹرانگ گھرانے بھی سندھ کے اندر ہارتے رہے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کی بات کر لیں، دیکھیے بدقسمت شہر ہے یہ، اور پاکستان سب کہتے ہیں منی پاکستان، معاشی ہب، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمنالوجیز اس شہر کے لیے، جس شہر کی آبادی کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اس شہر کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، جسے 2 کروڑ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس شہر کو آپ کیسے مینج کریں گے کہ جہاں کی آبادی کو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ 8,000 کچی آبادیاں ہیں، 60 لاکھ لوگ ان کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی خاطر خواہ اتنے سالوں میں انتظامات کیے، نہ وفاق نے کوئی خاطر خواہ، اس لیے کہ سندھ کو کراچی اور سندھ کو اور خاص طور پہ اس کے دارالخلافہ کو دیکھنے کا انداز ہی سیاسی رہا ہے، یہ انداز نہیں رہا کہ معاشی اب کرونا اتنی، بس دعا کریں، خدا کے لیے دعا کریں کہ کراچی دلی نہ بنے، اتنی خوفناک صورتحال بن سکتی ہے، کیا کریں؟ ظاہر ہے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ایک ہیومن ٹریجڈیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا پھر ہم یہ دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہوں؟ کیا کریں؟ آپ کے خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ہے سندھ حکومت کی، یہ درست نہیں ہے جس طریقے سے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن جس طریقے سے اب کرفیو نہیں ہے، بسز، اس میں سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، بے انتہا نااہلیاں ہیں، اپنی جگہ ہیں وہ، کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مینج نہیں کر پا رہے، لیکن جہاں اتنی بڑی تعداد میں، دیکھیں پاکستان کا کوئی شہر بھی کراچی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کراچی کو کمپیئر، اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیے این سی او سی اسد عمر کی، ڈاکٹر فیصل کی بالکل بنتی تھی ریئیکشن، ان کی آپس میں بات بھی ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا، لیکن پھر ہم لے آئے پالیٹکس کو، ہر منسٹر جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو بلیم کرنا شروع کیا، سندھ گورنمنٹ نے اٹھا کے جو ہے وہ وفاق کو بلیم کرنا شروع کر دیا، تو ہم ریزولوشن کے بجائے ہم بلیم گیم میں چلے گئے۔ گورنر صاحب بھی بیٹھ کے گورنر ہاؤس کیوں نہیں بنا دیتے ویکسینیشن سینٹر، اتنا ہیوج گورنر ہاؤس ہے، آفر کرے نا گورنر صاحب۔ کراچی میں ویکسینیشن، آپ ایکسپو سینٹر دیکھیں، اتنا بڑا ایکسپو سینٹر ہے، لیکن وہاں جا کے تو دیکھیں 5-5 10-10 ہزار۔ سر میرے ذرا وقت کام ہے، مدر صاحب بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ میں لاک ڈاؤن لگانے کی سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے پاسبل نہیں ہے، وہاں پر ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وفاق اور سندھ دونوں نے سولوشن نکالنے کے بجائے کراچی کے اس ایشو کو یا لاک ڈاؤن کے ایشو کو یا کرونا کے ایشو کو ایشو بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2 منٹس، بیکاز میں نے پھر یہ اس کو کلوز کرنا ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے بھی تو کیا جا سکتا تھا، مدر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو سیاست کی نظر کیوں کیا گیا؟ عادل، یہ بدقسمتی ہے کہ جو پارٹی مسلسل تیسری دفعہ سندھ کے اندر اقتدار میں آئی، اس نے ہیلتھ سٹرکچر جو ہیلتھ کا تھا سندھ کا اوورال، اس کو امپروو نہ کر سکی۔ ایک موقع ملا جب پنجاب کے اندر 26% چل رہا تھا ہمارا انفیکشن سپریڈ ریشو، تو سندھ کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو وہ موقع تھا جب آپ ویکسینیشن کی طرف جاتے، وہ وقت تھا جب آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے اس ویکسینیشن کمپین کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے، اس وقت آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ اب ایشو وفاق اور اس کا سندھ کا نہیں ہے، ایشو عوام کا ہے، اور عوام جو ہے جس پہ مظہر صاحب کہہ رہے ہیں سیاست ہو رہی ہے، قطعاً سیاست نہیں ہو رہی۔ ہم وفاق کے ادارے اور وزیر اعظم عمران خان اور این سی او سی
اس سے سندھ کی عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. 30 سیکنڈ اندازہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے سندھ کے اندر جو ہے مزید مسائل کو جنم دے گا, اور اس وقت جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں ایک طرف ویکسینیشن پروسیس کی طرف جانا ہے, دوسری طرف پیرالل سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جی, وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا جی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, مظہر عباس صاحب اور چودھری منظور صاحب موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی صاحب موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے بھارت کی کرکٹ کے جیسے کھیل میں مداخلت پر آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بھارت جہاں پر پاکستان کو کسی محاذ پر بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتا, پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتا, وہاں پر کرکٹ جیسے کھیل کو جو ہم جانتے ہیں کئی سالوں سے پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالنا چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ کرکٹ روابط بھی ختم کرنا چاہتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کھیل جو ہے وہ امن کا پیغام لاتے ہیں, لیکن بھارت کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن اور روابط قائم ہو. کے پی ایل میں بھی جو ہے بھارتی سازشوں کا پول کھل گیا ہے, اور یہ اگر پاکستان صرف بات کر رہا ہوتا تو شاید دنیا کے لیے ماننا اتنا آسان نہ ہوتا, لیکن اب انٹرنیشنل پلیئرز یہ بات کر رہے ہیں. غیر ملکی کرکٹرز کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے بی سی سی آئی کی جانب سے, اس پر ہم آج بات کریں گے. ایک بہت ہی فیمس کرکٹر تھے ہرشل گبز ساؤتھ افریقہ کے, انہوں نے کیا, پہلے آپ کو ان کی ٹویٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کمپلیٹلی unnecessary of the BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the KPL. Also threatening me, saying they won't allow me entry into India for any cricket related work. اور اس کے بعد ایک اور بیان ہمیں نظر آتا ہے پلیئرز کا, جو سپورٹس کے جرنلسٹ ہیں ان کا, جو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ذرا پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں زاہد حفیظ چودھری صاحب, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بھی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ انڈیاز پولیٹیسائزیشن آف کرکٹ کین ناٹ بی کنڈیمڈ انف, ڈپرائیونگ کشمیری پلیئرز آف دا opportunity to share dressing room with big names is unfortunate and regrettable. اس پر ذرا بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب, چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی, ان سے ذرا بات کریں گے یہ کیا کر رہا ہے بھارت پاکستان کے خلاف. ظاہر ہر محاذ پہ رہتا ہے, لیکن کرکٹ جیسے کھیل کے اندر بھی اب پلیئرز جو ہے وہ چیخ پڑے ہیں کہ بھائی یہ بھارت اس میں مداخلت کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی, بگ 3 کا نام آپ نے سنا ہوگا, انگلستان, آسٹریلیا اور پھر انڈیا. انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو مورلیس اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اور آپ نے آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ کی جب بات آئی تو انہوں نے کشمیریوں کو IIOJ کے ایلیگل انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کو انٹروڈیوس کرانا تو چھوڑیں, ان کے ایک آدھ پلیئر کو بھی نکال دیا. یہ تو ان کا بائسڈ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ 370 اور 35 ایبروگیٹ کرنے کے بعد اقتصادی, معاشی ہر لیول پر ان کے کاروبار, ان کے تمام چیزیں کشمیریوں کی چھین لی انہوں نے. میرے پرائم منسٹر اور ریاست پاکستان نے کیا کیا کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ان کا امبیسڈر ہوں, ہم نے آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ آرٹیزنز, وہ محنت کش, وہ یوتھ جو ڈائنامک ہے, جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہے, تو ہم نے PSL کے تحت کے لیول پہ کشمیر پریمیئر لیگ کا انیشیٹو لیا, جس میں سب سٹیک ہولڈرز قابل تحسین ہیں, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور جیسی ہی اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے جولائی میں, اب تھوڑی سی اس کی کمپوزیشن سن لے, ہر ٹیم میں 5 کشمیری لڑکے ہوں گے, ہر میچ میں 2 کشمیری بچے کھیلیں گے. پھر ہر پلیئر جو ہر ٹیم انٹرنیشنل پلیئر رکھے گی. پھر ہر ٹیم پاکستان کے پریزنٹ پلینگ اور پرانے یہ اس کشمیر پریمیئر لیگ کے ہر ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو وہ جو ڈریسنگ روم شیئر ہوگا, جب انوائرمنٹ اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اپنی سکلز کو پروو کرنے کی کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, برانڈز نکلیں گے, وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس پلیئرز آئیں گے. جیسی ڈرافٹنگ ہوتی ہے جس میں وسیم اکرم, شاہد افریدی, انضمام الحق, پھر رزاق, شعیب ملک, یہ جتنے بھی پاکستان کے کی پرفارمرز ہیں, جو سٹارز ہیں, جب یہ اس کا حصہ بنے تو انڈین میڈیا کو ایک دم ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کی الٹیمیٹ اس کا اینڈ ابھی کہاں پہ ہوتا ہے. جے شاہ جو کہ امیت شاہ کا بیٹا ہے, وہ پریشرائز کر رہا ہے. BCCI پوری کوشش کر رہی ہے کہ لوگ ڈسکریج ہوں. تلک رتن دلشن نے کہا کہ میں آل آؤٹ جاؤں گا, میں کھیلوں گا.
اسی طرح ہرشل گبز جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹویٹ ابھی آپ نے بتایا. مونٹی پنیسر اور باقی کرکٹرز, یعنی یہ صرف انگلینڈ کرکٹ بورڈ نہیں, ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نہیں, سب کرکٹ بورڈ کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں. وہی جو پی ایس ایل کے شروع میں انہوں نے پوری کوشش کی, ڈیرن سیمی کی مثال ہمارے سامنے. ابھی سول آبجیکٹو کیا ہے ہمارا؟ ایک تو ایتھکس کمیٹی آئی سی سی کے لیول پہ پاکستان کرکٹ بورڈ انشاءاللہ ایتھکس کمیٹی میں اس کو اٹھائے گی. ہم ہندوستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے کہ وہ چہرہ کیا ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ دبا, ہیومن رائٹس کے نام پہ دبا, آرٹس اینڈ کلچر, سپورٹس, اس سے آپ کیسے لوگوں کو ڈپرائیو کر سکتے ہو؟ یہی کشمیری بچے جو کہ لائن آف کنٹرول اس طرف جو ہے, ایک تو جنرل الیکشن ہوا, لوگوں کو حق رائے دہی کا حق ملا, پوری دنیا نے دیکھا. دوسری طرف ڈیموگرافک ٹیررزم, کلچرل ٹیررزم, انفارمیشن ٹیررزم, ان کی آئیڈینٹی کو مسخ کیا جا رہا ہے, ان کی اکانومی ختم کر دی گئی, لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. 72,000 لوگوں کے لیے کشمیر میں ایک وینٹیلیٹر ہے آئی آئی جے کے میں, سملرلی 4,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, اور پھر 9 کشمیریوں کے لیے ایک فوجی ہے. جس طرح ملٹریلائز زون بن گیا, جس طرح ان کے میس ریپ ہو رہا ہے, میس گریوز ہیں, ویڈوز, ہاف ویڈوز ہیں, جس طرح ان کو بنیادی حقوق پامال کر دیے گئے, تو یہ وہ مودی کا اور آر ایس ایس کا چہرہ ہے جس کو پرائم منسٹر اور ریاست پاکستان. میں یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں چلوں کہ پی سی بی کو سلام ہے, پی سی بی کو, احسان مانی صاحب کو, سی او وسیم کو, خان صاحب کو, اسی طرح پھر میں سلام پیش کرتا ہوں فورن آفس کو, شاہ محمود قریشی صاحب, فورن سیکرٹری صاحب, باقی ان کے جو حفیظ صاحب جو ہیں. وی آل آر پلئنگ ایز اے ٹیم. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ یہ جو سفر ہے فرام ٹورزم ٹو ٹیررزم. اب آزاد کشمیر مظفر آباد میں جب یہ میچز ہوں گے, کشمیر آزاد جموں کشمیر جی, جب یہ 10 اضلاع آزاد جموں کشمیر کے پوری دنیا میں ان کی ہسٹری, ان کے کلچر, ان کے کیوزین, ان کی ہاسپٹیلٹی, ان کی ڈائیورسٹی جب بتائیں گے, اور ہم دنیا کو بتائیں گے کم سی اٹ فار یور سیلف. وہاں پہ تو انڈیا آبزرورز کو نہیں چھوڑ رہا, کسی کو جانے نہیں دے رہا. ہم نے آزاد جموں کشمیر کے ہر ضلع کو کھول دیا, اور جب یہ سپورٹس ایکٹیویٹی ہوگی 26 کنٹری میں لائیو اس کی ٹرانسمیشن جائے گی. یہ انٹرنیشنل کامنٹیٹرز, جتنے بھی براڈ کاسٹرز کے علاوہ جتنے بھی ٹرانسمیشن کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ٹیکنیکل سٹاف ہے, انڈیا نے ہر طریقے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. بٹ ہیٹس آف ٹو پی سی بی اینڈ آل دوز ہو آر اے پارٹ آف دس بلٹس ٹرانس ورلڈ. وہ تمام لوگ جو کے پی ایل کا حصہ ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الٹیمیٹ slap on the face of India was seen when ہرشل گبز کا آپ نے دیکھا, تلک رتن دلشن کا دیکھا. انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا اب ایکسپوز ہو رہا ہے. جو 4 آ رہے تھے ان کا کیا دیکھیں, وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ان کو ابھی تک وہ پریشرائز کیا ہوا ہے, وہ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہے, بی سی سی آئی نہیں جی. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کے پی ایل 6 اگست سے 17 اگست تک جو مظفر آباد میں ہوگا, جس سے مظفر آباد کے 10 اضلاع اور پورا مظفر آباد کھل اٹھے گا انشاءاللہ آزاد جموں کشمیر, اور جس سے سافٹ امیج اور گلوبلی بتایا جائے گا کہ ان کی ریزیلینس, ان کا ٹیلنٹ, ان کی پوٹینشل گلوریفائی جب کی جائے گی انشاءاللہ, تو ہندوستان اور ایکسپوز ہوگا. اب اس کے بدلے میں ہندوستان اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی جموں کشمیر میں ایک جو ہے کرکٹ ٹورنامنٹ کرائے. بٹ یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ 26 ممالک میں لائیو دکھایا جائے گا. اس کی تمام ترجیحات مورلیس پی ایس ایل لیول کی ہے, اور یہ امبریلا ہوگا پی ایس ایل کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, ایز ویل ایز کشمیر کے بچے وہ گلوبلی ڈیفرنٹ لیگز کا حصہ بن سکیں گے. اس بڑے ایونٹ کے ذریعے آپ ذرا یہ بتائیں, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 27 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹریولرز گئے ہیں ناردرن ایریاز کے اندر. یہ جو عید کی ویکیشنز, ہالیڈیز تھیں, اس کے اندر انہوں نے وہاں پر ٹریول کیا ہے اور اسپینڈنگ بہت ہیوج کی ہے. جو آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, کیا تھرو دس ایونٹ اس کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ بیکاز ظاہر ہے جب انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے, میڈیا آئے گا, اس کے ذریعے وہاں کا جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹس جو ہے وہ دیکھیں, یہ کے پی ایل ہم پنڈی میں بھی کرا سکتے تھے, لاہور میں بھی کرا سکتے تھے. اس کا کرانے کا مطلب آزاد کشمیر میں کیوں ضروری ہے؟
اس میں فلڈ لائٹس, ایوری سارٹ آف فیسلٹیز ہیو بین پرووائڈیڈ. اس کی سول آبجیکٹیو یہ تھا کہ کشمیری ڈائسپورا یا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ٹورسٹ آئیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ تمام کشمیر جنت نظیر ہے بھی نہیں کہا جاتا ہے, وہ خود اس کے وہ ایمبیسیڈر بنیں گے. دے ول بیکم دا وائس آف دی انہرڈ. وہ دنیا کو بتا سکیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی ریزیلینس, ان کا کلچر, ان کے نارمز, ویلیوز. تو انشاءاللہ ٹورزم بھی پروموٹ ہوگی, سافٹ امیج, گلوبلی ایک میسج جائے گا. لائن آف کنٹرول کے ایک طرف سفوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انسانی بنیادی حقوق ان کے چھین لیے گئے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں. لائن آف کنٹرول کے اس طرف یہ جب پتہ چلے گا کہ یوتھ کو اپنے پوٹینشل اور سکلز دکھانے کا پورا موقع ہے, ریاست پاکستان ان کو پورا سپورٹ اور پروموٹ کر رہی ہے, آزاد کشمیر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور پھر ہم ایز اے چیلنج اس لیے لے رہے ہیں کہ اس میں ہم پریزیڈنشل سیکیورٹی انشاءاللہ جو سیکیورٹی پی ایس ایل کی جو ہمارے پاس ہمارے پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں جن پلیئرز کا آپ نے حوالہ بھی دیا, کیا وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اس چیز کو ریز کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو پریشرائز کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے پلیئرز کو, اس کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور وہ بھی ریز کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اس کے ایمبیسیڈر ہیں کے پی ایل کے شاہد آفریدی, وائس پریزیڈنٹ ہیں وسیم اکرم, جیسے میں نے باقی پلیئرز کا نام بتایا. یہ دیکھیں کرکٹنگ فرٹرنیٹی میسج کرکٹنگ ورلڈ میں بہت زیادہ میٹر کرے گا. let me we are running out of time kindly. They are not against India, we are not against BCCI. Our sole objective is to promote sports and nothing on earth can challenge that. Human rights کو اور freedom of voice, freedom of expression, freedom of sports, freedom of culture, it is the basic کیا کہتے ہیں ضرورت ہے اور بیسک ریکوائرمنٹ آف ایوری ہیومن ہے. آپ روک نہیں سکتے. اصل میں ہندوستان آر ایس ایس کا چہرہ اس سے کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کتنے تنگ نظر ہیں. وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے کشمیر میں اور انٹرفیتھ ہارمنی میں اور ایلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور ہندوستان کے اندر وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انسان دشمن ایک ایسی ایک پارٹی ہے جو کہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے. تھینک یو ویری مچ. شہریار آفریدی صاحب چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں. کے پی ایل جو ہو رہا ہے اس میں بھارت جو سازشیں کر رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز کو نہ آنے دینے کی, اس پر بات کر رہے تھے, اور کوئی موقع بھارت ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پریشان کرے. سپورٹس کو, کھیل کو جو ہے وہ اس سے دور رکھیں کیونکہ کھیل لوگوں کو جوڑنے کا باعث بنتا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.